बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर वाफियत से होंगे। सुल्तान मोहम्मद तुगलक पार्ट 2। गयासुद्दीन तुगलक को सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में तलब किया था। वो अपने उस नौजवान गवर्नर से सरहदी इलाकों में मंगोलों के पे दर पे हमलों के सिलसिले में गुफ्तो शनीद करना चाहता था। अगर आपको नागवार ना हो तो मैं आपके साथ दिल्ली चलूं। मखदूमा जहां ने धीमी आवाज और आस भरे लहजे में गुजारिश की थी, भला मुझे क्यों कर नागवार होगा। गयासुद्दीन ने मोहब्बत भरे लहजे में जवाब दिया, मगर तुम इस तवील मुसाफत की सौबतें झील कर वहां क्यों जाना चाहती हो। मैं सूफी बुजुर्ग निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने पर हाजिर होकर औलाद के लिए दुआ करना चाहती हूँ। सुना है निगाहे मर्दे मोमिन से तकदीरें भी बदल जाया करती हैं। अता करने वाली सिर्फ अल्लाह की जात है। गयासुद्दीन ने मुस्तहकम लहजे में जवाब दिया, मांगना है तो सिर्फ उसी से मांगो। अलबत्ता अगर तुम इन बुजुर्ग की खिदमत में हाजिरी देना चाहती हो तो मुझे कुछ एतराज नहीं है। दिल्ली पहुंचने के बाद दरबार सुल्तानी में हाजिरी देने से कबल वो बीवी की खुशी की खातिर पहले निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने पर हाजिर हुआ। उस वक्त निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह जज्ब की कैफियत में थे। गयासुद्दीन पर नजर पड़ते ही वो अपनी जगह से उठ खड़े हुए और आलमे बेखुदी में उससे मुखातिब हुए। तू ठीक कहता है, अता करने वाली सिर्फ अल्लाह की जात है। फिर वो मखदूमा जहां की तरफ मुतवज्जे हुए और उसे 5 बेटों की नवीद सुनाई। उसके बाद गयासुद्दीन की तरफ मुड़े और फरमाया, जा तेरे जोना खान को हमने मुंतखब कर लिया। गयासुद्दीन ने उन बातों पर कोई खास तवज्जो नहीं दी, जबकि मखदूमा जहां बेहद खुश और पुर उम्मीद थी। बीवी को रिहाइशगाह पर छोड़कर वो दरबार सुल्तानी की तरफ चल दिया। वो लिबास फाखिरा में मलबूस सुल्तान दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी के पुरशिको दरबार की तरफ रवां दवा था। वो सुल्तान दिल्ली के जाहो जलाल से वाकिफ था। बड़े बड़े उमरा जलाल शाही का सामना करते हुए गंग होकर रह जाते थे। गयासुद्दीन बलबन के बाद केकबाद तख्त नशीन हुआ। वो बलबन के बड़े बेटे बुगरा खान का लड़का था। अगरचे उसको अच्छी तालीम और बेहतरीन तरबियत दी गई थी, लेकिन हुकूमत के नशे में वो सब कुछ भूल गया और ऐशो निशात की बांसुरी बजाने लगा और अमूर सल्तनत अपने वजीर निजामुद्दीन के हाथों में सौंप दिए। निजामुद्दीन ने मनमानी शुरू कर दी। हालात बद से बदतर होते गए। उमरा केकबाद की मुखालफत पर कमर बस्ता हो गए। केकबाद के वालिद बुगरा खान ने बेटे को समझाना चाहा, लेकिन वो बाप की नसीहत पर तवज्जो ना दे सका और वजीर निजामुद्दीन को जहर दिलवा दिया और इस तरह एक दाना वजीर से भी हाथ धो बैठा। कसरत शराब नोशी और ऐश परस्ती के बायस केकबाद की सेहत चंद बरसों में ही जवाब दे गई और वो महज 19 बरस की उम्र में 70 साल का नहीफो नजार बूढ़ा लगने लगा था। लिहाजा तुर्क उमरा ने उसके 3 साला बेटे कयूमर्स को तख्त पर बिठा दिया और खिलजी खानदान को सफ़े हस्ती से मिटाने की साजिश शुरू कर दी। खिलजी सरदार जलालुद्दीन को जब ये बात मालूम हुई तो उसने फौजी ताकत के बल पर कयूमर्स और केकबाद दोनों का खात्मा कर दिया और खिलजी अमीर जलालुद्दीन फिरोज शाह के लक़ब से तख्त नशीन हुआ। इस तरह खानदान गुलामा खत्म हुआ और खानदान खलज की हुकूमत का दौर शुरू हुआ। खिलजी तुर्क नस्ल से थे और तुर्की सरदार इब्ने याफिस के एक लड़के खलज की औलाद से थे। एक और नजरिए के मुताबिक खिलजी मंगोल सरदार चंगेज खान के दामाद खलज खान की औलाद थे। उसी की निस्बत से लोग पहले खलज और बाद में खिलजी कहलाने लगे। इन्हीं खिलजियों में से एक सरदार मलिक फिरोज खानदान गुलामा का खात्मा करके जलालुद्दीन फिरोज शाह के लक़ब से तख्ते दिल्ली पर बैठ गया। जलालुद्दीन खिलजी ने अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को अपने बेटों की तरह पाला था और बाद में अपनी बेटी का निकाह भी अलाउद्दीन से कर दिया था। उसे कड़ा और ओद की जागीरें भी अता की थी और उसे आरिज़े ममलुकत का मनसब भी अता किया था। मालवा की मुहिम के दौरान अलाउद्दीन देवगरी फतह करने का मंसूबा बनाने लगा और उस मुहिम पर सुल्तान की इजाजत के बगैर रवाना हो गया। देवगरी पहुंचकर अलाउद्दीन खिलजी ने यह खबर आम करवा दी कि सुल्तान खुद 20,000 फौज लेकर आया चाहता है। यह खबर सुनकर देवगरी के हिंदू राजा और प्रजा में खौफो हिरास की लहर दौड़ गई। राजा ने किला बंद होने में ही आफियत समझी। अलाउद्दीन खिलजी ने किले का मुहासरा कर लिया। चंद दिनों के मुहासरे के बाद राजा ने सुलह की पेशकश की, जो कबूल हुई। राजा ने बेशुमार तहाइफ और नजराने देने का वादा किया। इतने में राजा का बेटा राजकुमार सतेश, जो शिकार के लिए गया हुआ था, आ पहुंचा और उसने सुलह की शराइत मानने से इनकार कर दिया। इस पर घमसान का रन पड़ा। कुछ अजब नहीं था कि अलाउद्दीन हार जाता, लेकिन उसकी फौज का एक दस्ता जो किले के दरवाजे पर तैनात था आन पहुंचा। राजा के सिपाही ये समझे कि सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी आ पहुंचा है। बस फिर क्या था, अलाउद्दीन खिलजी की शिकस्त फतह में बदल गई
راجہ کی فوج منتشر ہو گئی اور دیوگری پر علاؤدین خلجی کا قبضہ ہو گیا۔ بے شمار دولت اور کثیر تعداد میں تحفے تحائف لے کر وہ واپس کڑا پہنچا اور اپنے سپاہیوں اور امراء کو انعامات و اکرامات سے نوازا۔ جب سلطان جلال الدین خلجی کو اپنے داماد اور بھتیجے علاؤدین خلجی کی دیوگری کی مہم اور فتح کا پتہ چلا تو وہ بجائے ناراض ہونے کے، کیونکہ علاؤدین نے فیصلہ اس کی اجازت کے بغیر کیا تھا، بے حد خوش ہوا اور وہ اسے مبارکباد دینے کے لیے بذات خود کڑا کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس کے امراء نے اس اقدام سے اسے باز رکھنے کی کوشش کی، مگر وہ نہ مانا اور ایک کشتی میں سوار ہو کر کڑا کی طرف چل دیا۔ اس کے سوار خشکی کے راستے روانہ ہوئے، لہٰذا کڑا پہنچتے ہی جو ہی بوڑھا سلطان علاؤدین سے بغل گیر ہوا، علاؤدین کا اشارہ پا کر منظم سازش کے تحت چند اشخاص نے سلطان پر حملہ کر دیا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ یوں علاؤدین خلجی کے حامی امراء نے جلال الدین خلجی کے قتل کے فوراً بعد علاؤدین کے سلطان ہونے کا اعلان کر دیا۔ 30 اکتوبر 1296 کو دہلی میں بلبن کے بنوائے ہوئے سرخ محل میں علاؤدین کی رسم تاج پوشی ادا کی گئی اور سابقہ سلطان جلال الدین خلجی کے بیشتر رشتہ داروں اور حامیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ارکلی خان کے 16 بیٹے تھے، تمام کے تمام قتل کر دیے گئے اور اس طرح خون سے ہاتھ رنگنے کے بعد علاؤدین خلجی نے دہلی میں اپنی حکومت کا آغاز کیا۔ علاؤدین ایک بہترین حکمران ثابت ہوا۔ اس نے آئے دن ہونے والی بغاوتوں کے اسباب کا خاتمہ کیا، جنوبی اور شمالی ہند میں فتوحات کی، فوجی اصلاحات کی، معاشی و اقتصادی حالات پر نظر کی اور بازار کا کنٹرول مضبوط کیا اور اشیاء کی قیمتیں متعین کی۔ علاؤدین کے نزدیک رعایا کی معاشی بھلائی کا خیال رکھنا سلطان کا اہم فریضہ تھا۔ اس کا خیال تھا کہ لوگوں کو سستی روٹی ملنی چاہیے، لہٰذا اس نے امراء کی جیبیں خالی کر کے غربا کو ان کا حق دلوایا۔ اس نے تنخواہ پانے والے عمال کی تنخواہوں میں اضافہ کیا اور اشیاء کی قیمتوں میں کمی کی۔ علاؤدین خلجی ایک زبردست منتظم، ایک بہترین سپہ سالار اور قابل فخر فرما رواں تھا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے ارادے کا پکا، بہترین قوت فیصلہ کا حامل انسان تھا۔ وہ اپنی کامیابی اور ترقی کی راہ میں کوئی رکاوٹ برداشت نہیں کرتا تھا۔ وہ کسی بھی کام کو مشکل سمجھ کر ہار نہیں مانتا تھا۔ وہ ایک نہایت بہادر شخص تھا۔ اس نے اپنی راہ میں آنے والے لا تعداد اشخاص کے خون سے اپنے ہاتھوں کو سرخ کیا۔ مورخ برنی کے مطابق علاؤدین خلجی نے جس قدر معصوم لوگوں کا خون بہایا، شاید ہی کسی فرعون مصر نے بہایا ہوگا۔ جس وقت غیاث الدین تغلق اپنی بیوی مخدومہ جہاں کو رہائش گاہ پر چھوڑ کر دربار میں حاضر ہوا، اس وقت تک شام ہو چکی تھی اور علاؤدین خلجی دربار برخاست کر کے اپنی ادبی و علمی محفل میں جلوہ افروز تھا۔ سلطان علاؤدین خلجی علوم و فنون اور ادب و شاعری کا بے حد قدردان تھا۔ اس کے دربار میں امیر خسرو اور امیر سنجری جیسے مشہور شعراء موجود تھے۔ حضرت امیر خسرو ہر فن میں ماہر تھے۔ وہ شاعر، نثر نگار، سلطان کے مصاحب خاص، لطیفہ گو، بزلہ سنج اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ ادارت سے منسلک تھے۔ وہ فارسی اور ہندی کے بے نظیر شاعر تھے۔ وہ صوفیانہ غزلوں، حکایتوں اور پہیلیوں کے لیے مشہور تھے۔ انہیں موسیقی پر بھی خاص قدرت حاصل تھی۔ موسیقی میں خیال اور سازوں میں ستار ان کی ایجاد تصور کیے جاتے ہیں۔ امیر خسرو کو ملا کر 36 علماء اور فضلاء علاؤدین خلجی کے دربار کی زینت تھے۔ غیاث الدین تغلق کی آمد کی خبر پا کر سلطان علاؤدین خلجی نے سر کی ہلکی سی جنبش سے حاضری کی اجازت مرحمت فرمائی۔ اگلے ہی لمحے خدام غیاث الدین تغلق کو ہمراہ لیے محفل میں داخل ہوئے تھے۔ اونچے سڈول سنگی ستونوں سے گھری یہ کشادہ اور گول نشست گاہ تھی۔ بلند و بالا ستونوں پر دیدہ زیب نقوش سے آراستہ چھت استادہ تھی۔ چھت کے بیچوں بیچ بلوری فانوس لٹک رہا تھا جس میں کافوری شمع روشن تھی۔ ستونوں کے ساتھ چھت سے فرش تک خوش رنگ حریری پردے لٹک رہے تھے جو درمیان سے ستونوں کے ساتھ ریشمی ڈوریوں سے بندھے تھے۔ فرش پر دبیز ایرانی گالیچے بچھے تھے۔ ستونوں کے ساتھ ساتھ غودم مخملی نرم تکیے دھرے تھے جس سے شعراء اور علماء ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ سامنے کی جانب مخملی نشست پر سلطان جاہو حشم جلوہ افروز تھا۔ اس کے پیچھے 2 نو عمر اور خوبرو خادم مور پنکھ لیے ہوا جل رہے تھے۔ محفل میں ہر سمت خاموشی اور سکوت کا سالم تھا۔ کافوری شموں کے مدھم اجالے میں ایک خوابناک سی کیفیت تھی۔ اس وقت شاعر دانا امیر سنجری فارسی کی ایک غزل پیش کر کے فارغ ہوا تھا اور داد کے بعد اب محفل میں سکوت چھایا ہوا تھا۔ غیاث الدین نے محفل میں داخل ہو کر بآواز بلند سلام پیش کیا تھا اور سلطان کے حضور جھک کر کورنش بجا لایا تھا۔ وہ دربار خلجی کے جلال اور اس کی محفل کے وقار سے کبھی متاثر نہ ہوتا تھا۔ وہ ایک بہادر، دلیر اور نڈر سپاہی تھا۔ علم و ادب سے اسے بھی شغف تھا۔ تصوف و طریقت پر وہ گہری نظر رکھتا تھا مگر وہ کسی بھی بات سے مرعوب و متاثر نہ ہوتا تھا۔ خلجی اپنے اس جیال سپاہی کی اس خوبی سے خوب واقف تھا اور اس کی دلیری اور بے خوفی کو پسند کرتا تھا، اس لیے اس نے اسے دیپال پور اور سمانا کے سرحدی علاقوں کا گورنر مقرر کیا تھا۔
کیونکہ وہاں سے منگول حملہ کی آمد کا خدشہ رہتا تھا۔ علاؤدین کی تخت نشینی کے فوراً بعد بر صغیر پر منگولوں نے خاصے حملے کیے۔ ان حملوں کو روکنے میں علاؤدین کے سپہ سالار خضر خان کی حکمت عملی کا بڑا دخل تھا۔ اس کا مشیر خاص ظفر خان بھی اس سلسلے میں ایک اہم مقام رکھتا تھا۔ بیٹھو جوان، سلطان نے متبسم لبوں سے خوشگوار لہجے میں غیاث الدین کو بیٹھنے کی پیشکش کی۔ دربار سلطان میں کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہ تھی، سب نگاہیں روبرو مؤدب و مستعد کھڑے رہتے تھے۔ صرف سلطان تخت شاہی پر تشریف فرما ہوتا تھا، مگر ادبی و موسیقی کی محافل میں لوگوں کو نشست کا شرف حاصل ہوتا تھا۔ غیاث الدین تغلق آداب پیش کرتا مؤدب انداز میں خالی جگہ پر بیٹھ گیا۔ گو کہ یہ محفل شعر و ادب ہے، مگر میں اس وقت تم سے سرحدی حفاظتی تدابیر کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ سلطان نے کہا، بندہ ناچیز ہمتن غوش ہے۔ غیاث الدین تغلق نے آگے کی جانب جھکتے ہوئے مہذب و مستعد لہجے میں جواب دیا، گو کہ ہم نے منگولوں کے حملوں کی پسپائی اور شمالی مغربی سرحدوں کے تحفظ کے لیے بہت سے اقدامات کیے ہیں۔ مثلاً پرانے قلعوں کی مرمت اور نئے قلعوں کی تعمیر، حفاظتی چوکیاں بنوائی، شاہی افواج کو اس حوالے سے اثر نو منظم کیا۔ ہمارے جرنیلوں ظفر خان اور اولو خان نے کئی مرتبہ منگولوں کو شکست دی۔ سلطان کہتے کہتے لہجہ بھر کو رکا، اس کی عقاب جیسی تیز نگاہیں غیاث الدین کے سنجیدہ اور متین چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ مگر اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں پنجاب کا صوبے دار بنا کر تمہیں منگولوں سے نمٹنے کا ذمہ دار قرار دے دیا جائے۔ خاکسار اپنی یہ نئی ذمہ داری پوری مستعدی اور دیانتداری سے نبھانے کی کوشش کرے گا۔ غیاث الدین نے مضبوط آواز میں جواب دیا، اب آپ کو اپنے کسی اور جرنیل کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ کا یہ نمک خوار سپاہی منگولوں کی چیرہ دستی کے سامنے سینہ سپر ہو کر اپنے زور بازو سے انہیں پسپائی اور شکست کے گھڑوں میں دفن کر دے گا۔ شاباش! سلطان نے خوش ہو کر اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور اس کا اشارہ پا کر دیگر لوگوں نے سبحان اللہ کا نعرہ بلند کیا۔ غیاث الدین تغلق اور مخدومہ جہاں جب واپس دیپال پور پہنچے تو دونوں اپنی اپنی جگہ بے حد خوش تھے۔ غیاث عہدے اور سلطان کی عنایت و تعریف سے شاداں و فرحاں تھا، تو مخدومہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی دعا سے بے حد خوش تھی۔ اسے اللہ کی ذات سے پوری امید تھی کہ وہ رب مہربان اپنے اس فقیر عبادت گزار کی دعا رد نہیں کرے گا، اور اس کی یہ امید جلد ہی بر آئی۔ وہ امید سے ہو گئی تھی۔ پوری حویلی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ غیاث الدین کی ماں رحمت خدا بندہ، اس کا نوجوان بھائی رجب اور جوان سال بہن فردوس سبھی بے حد مسرور و شاداں تھے۔ سپہ سالار سیف الدین سے فردوس کا رشتہ طے ہو چکا تھا اور آنے والے ماہ رجب میں اس کی شادی قرار پائی تھی۔ رحمت خدا بندہ اپنی زندگی میں فردوس اور رجب کی شادی سے فارغ ہو جانا چاہتی تھی۔ وہ جیتے جی غیاث الدین کی اولاد کو دیکھنے کی آرزو مند تھی، سو خدا بند رحیم نے اس کی آرزو پائے تکمیل تک پہنچانے کا سامان کر دیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 9 ماہ بیت گئے۔ وہ ایک خوبصورت سرمئی شام تھی۔ آسمان پر سرمئی اودے بادل اٹکھیلیاں کرتے پھر رہے تھے۔ ہوا کے نرم جھونکوں میں نو شگفتہ گلوں کی مہک رچی ہوئی تھی۔ غیاث الدین تغلق اس وقت اپنے چند معتبر اور نزدیکی مصاحبوں کے ساتھ نشست گاہ میں موجود تھا۔ ان سب کی نگاہیں نیموا دروازے کی طرف لگی ہوئی تھی، جبکہ کان خوشخبری سننے کے لیے منتظر و مضطرب تھے۔ شادی کے پورے 10 سال بعد غیاث الدین تغلق اپنے گھر میں بچے کی ولادت کی خبر سننے کا منتظر تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ ایک خوبرو، ذہین، بہادر اور دانا بیٹے کا باپ بنے گا، جس کا نام جونا خان اس نے بہت پہلے سے سوچ رکھا تھا۔ غیاث الدین کا دلکش گلابی چہرہ جذبہ انبساط سے گلنار ہو گیا تھا۔ اس کی بڑی بڑی سیاہ غزالی آنکھوں سے شادمانی عیاں تھی۔ اس کا شیر جیسا دل فرتے مسرت سے بلیوں اچھل رہا تھا۔ خدا نے آپ کو چاند سا بیٹا عطا کیا ہے۔ خادمہ کی مترنم آواز روشنی بن کر ہر سو بکھر گئی تھی۔ آپ کو بیٹے کی ولادت مبارک ہو۔ اس کے احباب و مصاحبین نے بیک زبان ہو کر اسے مبارکباد دی۔ کیا میں اپنے لخت جگر کو دیکھ سکتا ہوں؟ اس نے دھڑکتے دل سے خادمہ سے سوال کیا۔ کیوں نہیں سرکار، خادمہ نے بصد احترام جواب دیا۔ تشریف لے چلیے۔ مخدومہ جہاں کو نو مولود سمیت خوابگاہ میں پہنچا دیا گیا تھا، اس وقت اس کے پاس اس کی ساس رحمت خدا بندہ موجود تھی۔ پہلے پوتے کی ولادت پر وہ بے حد مسرور تھی۔ بچے کے چچا رجب اور پھوپھی فردوس کی خوشی بھی دیدنی تھی۔ ان کے باپ کی وفات کے بعد انہیں باپ بن کر پالنے والا بھائی آج حقیقت میں باپ بن گیا تھا۔ غیاث الدین لمبے لمبے ڈاک برتا مخدومہ جہاں کے کمرے کے دروازے تک آ پہنچا تھا۔ پل بھر کو ذرا تھمیے سرکار۔ دائی راز بھری کے جس کے ہاتھوں بچہ تولد ہوا تھا، اس نے آگے بڑھ کر غیاث الدین کا راستہ روکتے ہوئے مؤدب لہجے میں کہا، پہلے شاہزادے کا صدقہ اس کنیز کو عطا کر دیجئے، پھر شاہزادے کا چہرہ دیکھیے گا۔ غیاث الدین کے خوشی سے تمتماتے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے 1 لاکھ ٹنکا راز بھری کو انعام کے طور پر دینے کا اعلان کیا۔ اس انعام کے بعد وہ دائی لکھ بھری کے نام سے معروف ہوئی۔ دائی کے راستہ چھوڑتے ہی وہ تیزی سے اندر داخل ہوا۔ فرزند ارجمند، با نصیب و با سعادت،
تمہیں مبارک ہو لخت جگر۔ اس کی ماں نے گود میں تھامے نرم و نازک سے بچے کو غیاث الدین کی طرف بڑھاتے ہوئے مسرور لہجے میں کہا۔ غیاث الدین نے بے ساختہ بازو پھیلا کر بچے کو اپنی آغوش محبت میں سمیٹ لیا۔ اس کی چشم تشنا کو تسکین اور قلب محروم کو قرار مل گیا تھا۔ جانے پدر، اس نے ننھے شہزادے کو سینے سے لگاتے ہوئے مشفق لہجے میں سرگوشی کی۔ جونا خان، میرے لخت جگر تم تعزیست، مجھے دنیا کی ہر شے سے زیادہ عزیز رہو گے۔ مخدومہ جہاں درخشاں آنکھوں سے خاوند کی فرزند سے محبت کا منظر دیکھ رہی تھی، فرط مسرت سے اس کی آنکھیں اشکبار تھی۔ بار تشکر سے دل بارگاہ رب العزت میں سجدہ ریز تھا۔ مادر محترمہ، میں نے بچے کا نام جونا خان تجویز کیا ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ غیاث الدین نے ماں کی طرف متوجہ ہو کر سوال کیا۔ بہت خوبصورت اور مبارک نام ہے، رحمت خداوندہ نے بیٹی فردوس کی طرف تائید بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ بے شک بے حد اچھا اور مناسب نام ہے، فردوس نے خوشی سے خنکتی آواز میں نام کو شرف قبولیت بخشا۔ ٹھیک اسی لمحے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ کیا میں اپنے عزیز بھتیجے کو دیکھنے کے لیے اندر آ سکتا ہوں؟ نیم وا دروازے کے اس پار سے رجب کی آواز ابھری تھی۔ اندر چلے آؤ، غیاث الدین نے دروازے کی جانب رخ کر کے مسکراتی آواز میں جواب دیا۔ بچے کے کان میں آذان دینے کے لیے ہمیں تمہارا ہی انتظار تھا۔ بھائی کا جواب سنتے ہی رجب کمرے کے اندر چلا آیا، پھر اس نے نو مولود کو آغوش میں لے کر اس کے کان میں آذان دی اور فرط محبت سے اس کی دمکتی پیشانی کو چوم لیا۔ 19 سالہ رجب کی خوبصورت آنکھوں سے مسرت و انبساط کے سوتے پھوٹ رہے تھے۔ چاند سا بھتیجا پا کر وہ خوشی سے پھولا نہ سما رہا تھا۔ پہلے فرزند کی ولادت پر غیاث الدین کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اس کے حکم پر ساری حویلی کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا تھا۔ شہر بھر میں خوشی کے شادیانے بجائے گئے، صوبے بھر میں غربا اور مساکین میں خیرات تقسیم کی گئی۔ ولادت کے 7ویں روز عقیقہ مسنون کی رسم ادا کی گئی۔ رات کو ایک زبردست دعوت کا اہتمام کیا گیا۔ ضیافت کے لیے 2500 بکرے ذبح کیے گئے۔ تقریب میں عمائدین شہر، امراء، علماء اور مشائخ دین نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور غیاث الدین کو بیٹے کی مبارکباد دی۔ جونا خان کے عقیقے کے اگلے دن ہی غیاث الدین کو منگولوں کے حملے کی خبر ملی تھی۔ غیاث الدین کو بیٹے کی ولادت کی خوشی میں مگن پا کر وہ سرحدی علاقے پر حملہ ور ہو گئے تھے۔ خبر ملتے ہی غیاث الدین تازہ دم فوج لے کر مقابلے کے لیے نکلا اور منگولوں پر آسمانی بجلی کی طرح کڑک کر گرا۔ منگولوں نے مقابلے کی کوشش کی، مگر چند گھنٹوں میں ہی ان کے دانت کھٹے ہو گئے اور غیاث الدین کامیاب و کامران واپس لوٹا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1 سال بیت گیا۔ اس 1 سال کے دوران منگولوں نے 3 بار سرحدی علاقوں پر حملہ بولا اور غیاث الدین نے ہر بار انہیں شکست فاش دے کر بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اس کی اس شاندار کارکردگی پر سلطان علاؤ الدین خلجی کی طرف سے اسے غازی ملک کے خطاب سے نوازا گیا اور لباس فاخرہ عطا کیا گیا۔ سال کے پورے ہوتے ہی خدا نے اسے ایک اور بیٹے سے سرفراز کیا۔ غیاث الدین غازی ملک نے اپنے دوسرے بیٹے بہرام خان کی ولادت پر بھی حسب سابق خوشی منائی۔ فردوس کی شادی ہو چکی تھی اور وہ ایک چاند سے بیٹے کی ماں بن چکی تھی۔ غازی ملک اور فردوس کی طرف سے بے فکر ہو کر اب رحمت خداوندہ کی ساری توجہ اپنے چھوٹے بیٹے رجب کی طرف تھی۔ اب وہ کافی نحیف و لاغر ہو گئی تھی اور ملک کے عدم کو سدھارنے سے قبل وہ رجب کے سر پر صحرا دیکھنے کی آرزومند تھی اور اس مقصد کے لیے وہ آج کل تغدوں میں لگی ہوئی تھی، مگر رجب تھا کہ کوئی لڑکی اس کی پسند کے پیمانے پر پوری ہی نہ اترتی تھی۔ رجب ایک خوبرو اور ذہین نوجوان تھا۔ وہ شعر و ادب کا دلدادہ تھا، خود بھی اشعار لکھتا تھا۔ شعر و ادب اور موسیقی نے اس کے مزاج میں ایک عجب سی نزاکت اور ندرت پیدا کر دی تھی۔ تصور میں اس کے خیال نے ایک ایسا پیکر تراشا تھا جس نے اسے ہر حسین چہرے سے بیگانہ کر دیا تھا۔ وہ اپنے خیالی پیکر کے تصور میں رات دن گم رہتا تھا۔ اس انجانی اندیکھی دوشیزہ کا دلکش کتابی چہرہ، غزالی جادو بھری آنکھیں، لمبی مشکبار زلفیں، سانچے میں ڈھلا پر شباب جسم اور شاخ گل سے لچکتے غداز بازو ہر لمحہ رجب کے دل و دماغ پر چھائے رہتے۔ خدا جانے اس نے اپنے مستقبل کے بارے میں کیا سوچ رکھا ہے۔ اس شام رحمت خداوندہ مخدومہ جہاں کے پاس بیٹھی رجب کے متعلق باتیں کر رہی تھی۔ مخدومہ، تم ہی اسے سمجھاؤ کہ اب اس کی شادی کی عمر نکلی جا رہی ہے۔ اس شوال میں وہ خدا کے فضل سے پورے 21 برس کا ہو جائے گا۔ اس عمر میں اس کے بابا جان 3 بچوں کے باپ بن چکے تھے۔ آپ فکر مند نہ ہو اماں جان، مخدومہ جہاں نے تشفی دینے والے انداز میں ساس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے جواب دیا۔ موقع ملتے ہی میں خود بھائی رجب سے اس سلسلے میں بات کروں گی اور مجھے خدا کی ذات سے امید ہے کہ وہ اپنی بھابھی کی بات کو رد نہیں کرے گا۔ خدا کرے ایسا ہی ہو۔ رحمت خداوندہ نے آسمان کی سمت دیکھ کر حسرت بھرے لہجے میں کہا اور تکیہ پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ شام کو جب رجب اپنے چہیتے بھتیجے جونا خان کے ساتھ لاڈ پیار میں مصروف تھا تو مخدومہ جہاں اس کے قریب چلی آئی۔ اس وقت رجب جونا خان کو گود میں لیے کھلا رہا تھا۔ رجب کو اپنا یہ بھتیجا بے حد پیارا تھا۔ وہ تا حیات جونا خان سے والہانہ محبت کرتا رہا۔ رجب، مخدومہ نے اخلاص بھرے لہجے میں دیور کو آواز دی، کیا تمہارا دل نہیں چاہتا کہ جونا خان کی طرح تمہارے گھر میں بھی چاند سا بیٹا ہو؟ مجھے یہ جونا خان ہی بیٹے کی طرح عزیز ہے۔
रज्जब भावज की बात का मफहूम समझते हुए भतीजे को गले से लगाते हुए मुस्कुराकर बोला, ठीक है, भाई और बहन के बच्चे अपने बच्चों की तरह ही अजीज होते हैं। मखदूमा उसके करीब बैठते हुए समझाने वाले अंदाज में बोली, मगर जिंदगी में अपने बच्चों की भी जरूरत होती है। रज्जब ने भाभी की बात का कोई जवाब नहीं दिया, सर झुकाए जोना खान के नन्हे नन्हे हाथों को हिलाता रहा। तुम्हें मालूम है अम्मा जान तुम्हारी वजह से किस कदर फिक्रमंद है। उसे खामोश पाकर मखदूमा ने बात आगे बढ़ाई, तुम्हारे भाई को भी आरजू है कि तुम्हारी शादी हो, तुम्हारा घर आबाद हो। आखिर तुम शादी के लिए आमादा क्यों नहीं हो जाते? मैंने शादी से कब इनकार किया है? रजब सर खुजाता हुआ शर्मीली मुस्कुराहट के साथ गोया हुआ, मगर मैं किसी अजनबी अनजानी लड़की के साथ शादी नहीं कर सकता। तो ये कौन सा मुश्किल मरहला है? जिस लड़की को तुम्हारे लिए मुंतखब किया जाएगा उसे तुम्हें पहले से दिखाया जा सकता है। मखदूमा ने जल्दी से कहा, नहीं भाभी जान, मेरी बात का यह मतलब नहीं था। रज्जब ने धीमी आवाज में जवाब दिया, मेरे तस्वुर में एक चेहरा है, दिलो दिमाग पर एक पैकर छाया हुआ है। मैं उसी चेहरे की तलाश में हूं। वो जिस दिन जहां मुझे नजर आई मैं फौरन ही शादी के लिए आमादा हो जाऊंगा। तुम्हारा वो ख्याली पैकर तुम्हें जब भी मिल जाए तो सबसे पहले मुझे बताना, मैं किसी भी कीमत पर उसे तुम्हारी दुल्हन बनाकर ले आऊंगी। मखदूमा जहां ने मुस्कुराते हुए कहा, और रज्जब के बारीक गुलाबी लबों पर भी मजबूब सी मुस्कुराहट बिखर गई। देखते ही देखते 3 बरस और बीत गए। अब गाजी मलिक 5 बेटों का बाप बन चुका था और रज्जब हनूज गैर शादीशुदा अपने ख्याली पैकर की तलाश और जुस्तजू में सरगर्दा था।